मैं हैरत से अम्मी की जानिब देख रही थी। मैं बोली, ये आप क्या कह रही हैं? मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा। उन्होंने मेरे सामने एक ऐसी बात कर दी थी जिस पर यकीन करना तकरीबन नामुमकिन था। मुझे लगा था कि शायद वो अपने हवास में नहीं है। मुझे यही लग रहा था कि अभी वो हंसकर कह देंगी, नूर, मैं तो मजाक कर रही हूँ, मगर तुम तो डर ही गई हो। मेरी बच्ची, इसमें डरने वाली तो कोई बात ही नहीं है। मैं तो तुमसे इस कदर मोहब्बत करती हूँ कि तुम्हें एक पल के लिए भी अपनी निगाहों से दूर नहीं कर सकती। मैं अपनी निगाहों से अम्मी का चेहरा कुरेदती रही थी, मगर मुझे वहाँ संजीदगी के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा था। उनकी आंखों में बहुत से तासुरात छुपे हुए थे, जबकि उनका चेहरा बिल्कुल सर्द था, हर जज्बात से आरी। अम्मी कहने लगी, तुम शाम तक तैयार हो जाना, मैं तुम्हारे मुंह से और एक लफ्ज भी ना सुनूं। मैं फटी तो पड़ी थी। जिस माँ ने सारी जिंदगी मुझे सीने से लगाकर रखा था, मेरी हर जायज नाजायज ख्वाहिश पूरी की थी। मेरा घराना मेरे दम से आबाद था, और अब अम्मी के मुंह से ये अल्फाज सुनकर मैं दंग ना रहती तो और क्या करती। मैं बोली, अम्मी, मैं आपको साफ साफ बता रही हूँ, मैं इस पागलपन में आपका साथ नहीं दूंगी। अम्मी ने मुझे चुटिया से पकड़कर खींच डाला था। वो कहने लगी, मैं सख्ती करना भी जानती हूँ। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मुझे बहुत दर्द हो रहा था। मुझे अपनी माँ से इस किस्म के रवैये की तवक्का नहीं थी। आज तो ऐसा ही लग रहा था जैसे वो मेरी सकी माँ नहीं बल्कि मेरी दुश्मन हो। मैं बोली, अम्मी, मुझे अपनी मजबूरी बता दें। अगर मेरी समझ में आपकी बात आ गई तो ठीक है, नहीं तो मैं आपके इस जज्बाती फैसले की भीड़ नहीं चढ़ूंगी। अम्मी कहने लगी, मेरी कोई मजबूरी नहीं है, मैं ये सब फकत तुम्हारी भलाई के लिए कर रही हूँ। मैं चिढ़कर बोली, आपके इस फैसले में मुझे अपनी भलाई नजर क्यों नहीं आ रही? अम्मी, अगर कोई मसला है तो बता दें, मैं सेठ इजाज से बात कर लेती हूँ। अम्मी ने मुझे घूरना शुरू कर दिया था और फिर बोली, नूर, मैं तुमसे आखिरी बार कह रही हूँ कि शाम 5 बजे तुम बिल्कुल तैयार रहना। इतना कहकर अम्मी मेरे कमरे से बाहर निकल गई थी, जबकि मैं तो जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी थी। ये अम्मी को अचानक से भला मेरी शादी का शौक कहाँ से चढ़ गया था? ये नाइंसाफी थी। मैं अभी किसी की भी दुल्हन नहीं बनना चाहती थी, मगर आज तो अम्मी इस कदर कठोर दिल की मालिक बनी हुई थी कि उनको मेरे आंसू, मेरी इल्तिजाएं नजर ही नहीं आ रही थी। थोड़ी देर बाद ही मेरे कमरे में मेरी सारी हमजोलियां आ गई थीं। हर लड़की हैरतजदा थी। वो मुझसे सवाल कर रही थी कि आखिर अचानक ये सब हो क्यों रहा है। मैं क्या जवाब देती? मैं तो खुद रोती चली जा रही थी। फिर यूं हुआ कि घर की बड़ी बूढ़ी औरतों ने भी अम्मी को खूब समझाया, उनको मनाने की कोशिश की, मगर उन्होंने किसी की ना मानी और शाम 4:30 बजे कमरे में मेरे सामने अरूसी जोड़ा रख गई थी। वो कहने लगी, इसको पहन लो, मौलवी साहब आने ही वाले हैं। अम्मी का ये रवैया देखकर अब मुझे भी गुस्सा आ गया था। मैंने सोच लिया था कि मैं ये शादी हर हाल में करूंगी और फिर सारी जिंदगी पलटकर अपनी माँ की सूरत नहीं देखूंगी। मुझे इस बात का भी बखूबी अंदाजा था कि मेरे जाने के बाद इन लोगों के जवाल के दिन शुरू हो जाएंगे। तब अम्मी को अपनी गलती का एहसास होने वाला था। खैर, मैंने लहंगा पहन लिया, खूब अच्छे से मेकअप भी कर लिया था। मौलवी साहब मेरे पास आए और मेरा निकाह पढ़ाना शुरू कर दिया था। मुझे तो यही लग रहा था कि अम्मी ने मेरे लिए खूब भारी हक महर लिखवाया होगा, मगर जब मौलवी साहब ने 313 रुपए की बात की तो मेरे वजूद पर बिजलियां ही गिर गई थीं। मेरी माँ ने मुझे बेवकूफ कर दिया था। खैर, मेरा निकाह पढ़ा दिया गया था। रुखसती के वक्त सब मेरे गले मिलकर रोना चाहती थी, मगर मैं उन्हें मिले बगैर ही अपने शोहर के हमरा उसकी गाड़ी में जा बैठी थी। मैंने कुन अखियों से अपने शोहर की जानिब देखा था। वो उम्र में मुझसे कम से कम 10-12 साल तो बड़ा था ही। गाड़ी एक मुतवस्सित तबके के मोहल्ले की जानिब बढ़ रही थी और फिर एक डबल स्टोरी घर के सामने जा रुकी थी। मैं मिले जुले से तासुरात लिए गाड़ी से निकलकर शोहर के हमरा घर में दाखिल हो गई थी। घर में शोक का सा माहौल था, और होता भी क्यों ना, मैं तो अजमल की दूसरी बीवी बनकर उसके घर में दाखिल हुई थी। उसने मुझसे ये शादी महज बच्चे की ख्वाहिश में की थी। अजमल मुझे अपने साथ एक कमरे में ले गया था। मैं टुकर टुकर हर चीज का जायजा ले रही थी। ये कमरा बहुत ही मामूली सा था,
مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ یہ لوگ حیثیت میں کم ہی ہیں۔ مجھے حیرت تو اس بات کی تھی کہ میری امی نے میری شادی آخر یہاں کیوں کی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ایک عورت کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ وہ کافی باروب سی لگتی تھی۔ کہنے لگی، اچھا تو میری بہو آ گئی۔ مجھے معاف کرنا، میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، اس لیے رسمیں نہیں کر سکتی میں مسکرا کر بولی، کوئی بات نہیں۔ وہ میرے پاس بیٹھ گئی اور بولی، نور تم جانتی ہو کیا، یہ اجمل اپنی بیوی کے اشاروں پر ناچتا ہے، اس کی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور اس کے کانوں سے ہی سنتا ہے۔ میں کوئی عام سی لڑکی بھی بیاہ کر گھر لا سکتی تھی، مگر تم جانتی ہو کیا میں نے تمہارا انتخاب کیوں کیا؟ کیونکہ مجھے 100% یقین ہے تم بہت جلد اجمل کو اپنے قابو میں کر لو گی۔ تم بہت حسین ہو، وہ ایک بار تمہارا دیوانہ ہو جائے، پھر دیکھنا اس گھر میں دولت کی ریل پیل کیسے ہوتی ہے۔ یہ تو اس منحوس نسرین کے نصیبوں نے ہم سے رزق چھین لیا، نہیں تو ہم جدی پشتی امیر تھے، کوٹھیوں کے مالک تھے۔ پھر میری ساس مجھے دعائیں دیتی ہوئی اٹھ کر باہر چلی گئی تھی۔ ابھی بھی میں اس شادی کا مقصد سمجھ نہیں پائی تھی۔ مانا کہ اجمل کے خاندان کے پاس کبھی پیسہ ہوتا ہوگا، مگر ابھی تو وہ بالکل کنگال تھا نا۔ پھر امی نے ایک غریب آدمی کے ساتھ میری شادی کیوں کر دی تھی؟ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد اجمل کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی طاری تھی۔ اس نے میرے چہرے سے گھونگھٹ پلٹ تو دیا تھا، مگر مجھ پر ایک نظر ڈالنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ اس نے اپنی جیب سے سونے کی انگوٹھی نکال کر میری جانب بڑھا دی تھی۔ میں بولی، منہ دکھائی کا تحفہ ڈبیا میں بند کر کے نہیں دیا جاتا، بلکہ بیوی کی انگلی میں پہنایا جاتا ہے۔ اجمل میری بات سن کر چونک گیا تھا اور اس نے بڑی حیرت سے میری جانب دیکھا تھا۔ میں اس کی جانب دیکھ کر مسکراتی رہی تھی۔ میں اپنی ادائیں دکھا کر اجمل کو اپنی مٹھی میں لینا چاہتی تھی، کیونکہ میں کسی بھی صورت واپس اپنی ماں کے گھر جانا نہیں چاہتی تھی۔ شادی کی پہلی رات اجمل نے مجھ سے فقط اتنا کہا تھا کہ نسرین کی طبیعت خراب ہے اور مجھے اس کے پاس جانا ہے۔ میں نے سر ہلا دیا تھا۔ میں بولی، اگر زیادہ خراب ہو گئی ہے تو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں۔ میری اس بات نے بھی اجمل کو حیران کر دیا تھا۔ گویا کہ میری عمر کم ہی تھی، لیکن مجھے لوگوں کے دلوں کی تاروں سے کھیلنے میں بڑی مہارت حاصل تھی۔ اجمل کے جانے کے بعد میں اس کی شخصیت کے متعلق سوچنے لگی تھی۔ وہ ایک بہت ہی مضبوط سی شخصیت کا مالک تھا۔ اس میں صرف ایک خامی تھی اور وہ تھی اس کی غربت۔ خیر، رات بھر میں نے اپنی خوب نیندیں پوری کی تھی۔ صبح میرے کمرے میں ایک بہت ہی خوبصورت سی لڑکی نما عورت ناشتہ لے کر آئی تھی۔ اس کے چہرے پر اس قدر معصومیت اور پاکیزگی تھی کہ میں جل کر رہ گئی تھی۔ وہ بلا شبہ بہت ہی زیادہ حسین عورت تھی۔ میں بولی، آپ کون؟ وہ مسکرا کر کہنے لگی، میں نسرین ہوں۔ تب میرے اندر حسد نے سر اٹھا لیا تھا۔ اجمل کی پہلی بیوی کسی حور پری سے کم نہیں تھی۔ شاید اسی لیے وہ میری کم عمری اور اداؤں کو نظر انداز کرتا ہوا اپنی بیوی کے پاس جا پہنچا تھا۔ نسرین کہنے لگی، نور تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہوئی تو بلا جھجک مجھ سے کہہ دینا، میں تمہاری بڑی بہنوں کی طرح ہوں، میں تمہارا ہر ممکن خیال رکھوں گی، کیونکہ تم میرے لیے بہت اہم ہو، تم میرے شوہر کو وارث دینے والی ہو۔ میں نے سر ہلا دیا تو نسرین اٹھ کر باہر چلی گئی۔ مجھے تو لگا تھا کہ نسرین میرے ساتھ مقابلہ بازی کرے گی، لڑتی جھگڑتی رہے گی، اس طرح میں اجمل کو اس سے منتفر کر دوں گی، مگر یہاں تو ہر چیز میری توقع سے برعکس جا رہی تھی۔ اجمل اور نسرین کی جوڑی بلا شبہ چاند اور سورج کی جوڑی تھی۔ شاید انہیں کسی کی نظر لگ گئی تھی، جبھی تو وہ اولاد کی نعمت سے محروم رہے تھے۔ میری اجمل کے ساتھ شادی کو پورا ایک ہفتہ ہو گیا تھا، مگر اس ایک ہفتے میں اس نے مجھ سے پورے 7 جملے بھی نہیں بولے تھے۔ وہ ہر رات نسرین کے کمرے میں چلا جایا کرتا تھا۔ مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہوتا تھا، کیونکہ میں شروع سے ہی بہت توجہ کی عادی تھی۔ لوگ میری راہ میں پلکیں بچھاتے تھے اور یہاں میرا شوہر میری طرف دیکھنے کا بھی روادار نہیں تھا۔ میری ساس میرے پاس آ کر بیٹھی تو کہنے لگی، بہو اب تم جلدی سے مجھے خوشخبری سنا دو، میرے کان ترس گئے ہیں اس خبر کے لیے۔ میں معصوم سا چہرہ بنا کر بولی، اجمل تو میرے کمرے میں آتے ہی نہیں ہیں، پھر میں آپ کو خوشخبری کیسے سنا دوں؟ میری بات سن کر میری ساس کا چہرہ اتر گیا تھا۔ وہ کہنے لگی، میں ان دونوں کے سروں سے عشق کا بھوت ابھی اتارتی ہوں۔ میں نے آنکھوں میں آنسو بھر لیے اور بولی،
خدارا میرا نام نہیں آنا چاہیے۔ میری ساس بولی تم بے فکر رہو۔ یوں اجمل ہر رات کی طرح اپنی امی کو دھوکہ دینے کی خاطر کمرے میں آیا اور صوفے پر بیٹھ کر گھڑی کو دیکھنے لگا۔ 10 منٹ بعد وہ اٹھا اور بولا میں ذرا نسرین کے پاس جا رہا ہوں، تم کمرے کو اندر سے کنڈی لگا لو۔ میں نے اسبات میں سر ہلا دیا تھا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ مجھے صحن سے لڑائی کی آوازیں آنے لگی تھی۔ میں کمرے کی کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ میری ساس بہت غصے میں لگ رہی تھی۔ وہ اجمل سے کہہ رہی تھی کہ تم ابھی اور اسی وقت اس نسرین کو طلاق دے کر گھر سے نکالو۔ میں نے تمہاری نور کے ساتھ شادی کسی خاص مقصد کے تحت کروائی تھی۔ وہ کوئی شو پیس تو نہیں ہے نا جسے تم نے اپنے کمرے میں سجا کر رکھ دیا ہے۔ میری ساس کا پارا آسمان کو چھو رہا تھا۔ نسرین رو رہی تھی جبکہ اجمل نادم سا کھڑا تھا۔ اس ساری صورتحال سے میں بہت زیادہ لطف اندوز ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد میرے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تو میں نے دروازہ کھول دیا۔ میری ساس کہنے لگی نور تم جانتی ہو نا میں نے تمہیں اپنی بہو کیوں بنایا ہے؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا تو وہ کہنے لگی پھر بھی تم نے مجھ سے کچھ نہیں کہا کہ تمہارا شوہر تمہارے پاس آتا ہی نہیں ہے۔ تم بہت بڑی بدھو ہو۔ اب تم دونوں میری ایک بات کان کھول کر سن لو، جب تک میرے گھر میں ننھے سے مہمان کے رونے کی آواز نہیں گونجتی تب تک تم نسرین کے پاس نہیں جاؤ گے۔ نور اگر تمہارا شوہر رات کے وقت کمرے میں نہ آیا تو تم مجھے بتا دینا۔ میں نے سر ہلا دیا تو میری ساس باہر نکل گئی تھی۔ اجمل بڑا بے بس دکھائی دے رہا تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھ گیا اور بولا میں جانتا ہوں آج کی رات نسرین پر قیامت کی طرح گزرے گی۔ میں خاموشی رہی تھی۔ پھر اجمل بولا میں اور نسرین ایک دوسرے سے بے حد محبت کرتے ہیں۔ نور میں جانتا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ ناانصافی کر رہا تھا، مگر تم نے سنا تو ہوگا ہی کہ محبت میں انسان بالکل اندھا ہو جاتا ہے۔ میں نسرین کی محبت کے آگے خود کو بے بس محسوس کرتا ہوں، لیکن وعدہ کرتا ہوں کہ آج سے تمہارے ساتھ بھی ناانصافی نہیں ہوگی۔ میں نے بھی خود سے وعدہ کر لیا تھا کہ بہت جلد میں آپ کے دل سے نسرین کو نکال باہر کروں گی۔ یوں میری اور اجمل کی شادی شدہ زندگی کا آغاز ہو گیا تھا۔ صبح جب میں کمرے سے باہر نکلی تو مجھے نسرین کے چہرے پر موت کسی زردی نظر آئی تھی۔ وہ بے تحاشا افسردہ لگ رہی تھی۔ خیر نسرین سارا دن میری خدمت کرتی رہتی تھی اور میں بھی اس کے ساتھ اچھے طریقے سے ہی پیش آتی تھی۔ چند ہی ہفتوں بعد میری طبیعت بہت بگڑ گئی تھی۔ دائی کو بلایا گیا تو اس نے خوشخبری سنا دی تھی۔ میری ساس تو مانو خوشی سے مرنے ہی والی ہو گئی تھی۔ اجمل بھی بہت خوش تھا، مگر میں نے محسوس کیا تھا کہ نسرین ہم سب سے چھپ چھپ کر آنسو بہا رہی تھی۔ اب تو مجھے گھر میں ملکہ کی طرح رکھا جانے لگا تھا۔ میں نسرین سے سارا دن اپنی خدمت کراتی تھی۔ اس طرح میری انا کو سکون ملتا تھا۔ میرے دل میں یہ بھی خیال آتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نسرین میرے کھانے میں کچھ ایسا مکس کر دے جس سے میرا حمل ضائع ہو جائے۔ پھر میں سوچتی کہ اگر ایسا ہو گیا تو یہ سب سے اچھا ہو جائے گا، کیونکہ پھر اس طرح سے میں نسرین کو طلاق دلوانے میں کامیاب ہو سکتی تھی۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں ایسا کیوں چاہتی تھی، تو بات یہ تھی کہ مجھے اجمل سے محبت ہو گئی تھی۔ میں اس کی زندگی میں کسی اور کو برداشت نہیں کر سکتی تھی، مگر میرے حمل کے پورے 9 ماہ خیر و عافیت کے ساتھ گزر گئے تھے۔ نسرین نے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ یوں میں نے 9 ماہ بعد ایک خوبصورت اور تندرست بیٹے کو جنم دیا تھا۔ میرے تو قدم زمین پر نہیں لگ رہے تھے۔ سبھی بہت خوش تھے، مگر میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ مجھے تو یہی لگ رہا تھا کہ اجمل اب بس میری مٹھی میں آ جائے گا، مگر تب مجھے احساس ہوا کہ میں تو سارا دن بچے کے ساتھ رہتی ہوں، جبکہ اجمل اور نسرین پھر سے پیار کی پینگیں بڑھانے لگے تھے۔ اور اس ساری صورتحال میں میری ساس کو کسی قسم کی کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس کے لیے یہی کافی تھا کہ میں نے اسے پوتا دے دیا ہے۔ اب مجھے احساس ہوا کہ میں تو ان لوگوں کے لیے ایک بیکار چیز بن کر رہ گئی ہوں۔ ہر کوئی بچے کے ساتھ خوش ہے، جبکہ میں تو پس منظر چلی گئی ہوں۔ میں نے اجمل کو اپنی جانب متوجہ کرنے کی بہت کوشش کی تھی، مگر ناکام رہی تھی۔ یہ سب دیکھ کر میرا خون جلتا رہتا تھا۔ نسرین میرے بچے سے بہت پیار کرتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ میرے بچے سے دور رہنے لگے، کیونکہ جب میں اسے اپنے لال احمر کے ساتھ دیکھتی تھی تو مجھے یہی ڈر لگتا تھا کہ ایک دن ایسا نہ ہو جائے کہ احمر نسرین کا عادی ہو جائے اور اس چیز کا فائدہ اٹھا کر اجمل مجھے گھر سے نکال دے۔
شام کے وقت میں اپنے کمرے سے باہر نکلی تو میں نے گھر کو خالی پایا تھا۔ میں بولی نسرین گھر والے کہاں ہیں؟ وہ بولی آنٹی تو پڑوس کے گھر گئی ہیں، جبکہ اجمل اپنے کسی دوست کے پاس گئے ہیں۔ میں نے اس موقع کو غنیمت جانا تھا اور نسرین کے پاس جا کر بیٹھ گئی تھی۔ میں آج اسے اپنی اصلیت بتا دینا چاہتی تھی۔ میں بولی نسرین تم ایک طوائف کے بچے سے اس قدر پیار کیوں کرتی ہو؟ میری بات سن کر نسرین کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ وہ بولی تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ طوائف کا بچہ کون ہے؟ میں بولی احمر، میں ایک طوائف تھی۔ میری بات سن کر تو گویا نسرین پر بجلیاں گر گئی تھیں۔ وہ کہنے لگی تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ یہ ناممکن ہے۔ تو میں بولی نسرین اس دنیا میں ناممکن کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تمہیں ایک بات بتاتی ہوں، میں اپنے کوٹھے کی سب سے خوبصورت طوائف تھی۔ چونکہ میں کم عمر بھی تھی اس لیے سب لوگ میرا رقص دیکھنا ہی پسند کرتے تھے۔ مجھ پر نوٹوں کی برسات کر دی جاتی تھی۔ سب طوائفیں یہی کہتی تھیں کہ میں نے اس کوٹھے کی قسمت بدل دی ہے۔ دولت کی ریل پیل ہو گئی تھی۔ ہمارے حالات بہت بہتر ہو گئے تھے۔ سب کچھ بہت اچھے طریقے سے چل رہا تھا۔ مجھے اکثر بڑی بوڑھی طوائفیں سمجھایا کرتی تھیں کہ کسی مرد کے جنگل میں مت آنا۔ مردوں کی عادت ہوتی ہے جو بھی طوائف مشہور ہو جائے اسے اپنے ہاتھ میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ نہ ہو تمہیں جھوٹے پیار کے جال میں پھنسا لے۔ میں ہنس کر کہتی تھی کہ میں ان مردوں کو اپنے آگے لگا کر رکھوں گی۔ سب کچھ بہت اچھا چل رہا تھا، پھر نہ جانے میری امی کو کیا ہو گیا تھا۔ انہوں نے ایک دن میرے سر پر بم پھوڑ دیا کہ تمہاری شادی کی جا رہی ہے، ایک آدمی ہے، اس کی پہلی بیوی اولاد نہیں دے سکتی اور وہ اولاد کی خاطر دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، اور میں نے حامی بھر دی ہے۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ سب نے امی کو بہت سمجھایا مگر وہ کسی کی نہیں مان رہی تھی۔ تب میرے کان میں کسی نے کہا تھا کہ شاید تم ہی امیر لوگوں میں بیائی جا رہی ہو، تمہاری ماں نے تمہیں کروڑوں میں بیچ دیا ہوگا۔ تب مجھے ماں سے نفرت محسوس ہونے لگی تھی، مگر جب میں بیاہ کر اس گھر میں آئی تو پتہ چلا کہ میرا شوہر تو متوسط طبقے سے ہے۔ مجھے تو آج تک اس بات کی سمجھ ہی نہیں آئی کہ میری امی نے میری شادی اجمل سے کیوں کر دی تھی۔ نسرین ابھی تک حیرت کے سمندر میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ بولی میں اس بات پر یقین کر ہی نہیں سکتی، میری ساس تو اس قدر رکھ رکھاؤ والی عورت ہے کہ کیا بتاؤں، وہ کسی صورت میں ایک طوائف کو اپنی بہو نہیں بنا سکتی۔ میں بولی تم جس سے چاہو تصدیق کر لو۔ تبھی گھر میں اجمل داخل ہو گیا تھا۔ نسرین جلدی سے اجمل کے پاس گئی اور بولی اجمل کیا نور سچ میں طوائف ہے؟ اجمل نے حیرت سے میری جانب دیکھا اور بولا تم نے اپنا سچ کیوں بتا دیا؟ پھر نسرین سے بولا ہاں نسرین، نور جہاں سچ میں ایک طوائف تھی۔ تب نسرین بولی آپ نے یہ سب کیوں کیا اجمل؟ آپ نے اپنی نسل آگے بڑھانے کے لیے ایک طوائف زادی کو کیوں چن لیا تھا؟ آپ کسی شریف عورت سے بھی تو شادی کر سکتے تھے نا۔ اجمل خاموش ہی رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ اس دن کے بعد سے نسرین مجھ سے کھچی کھچی رہنے لگی تھی اور میں یہی تو چاہتی تھی۔ اب مجھے مناسب موقع کی تلاش تھی اور پھر وہ دن آ ہی گیا تھا جب نسرین احمر کے ساتھ کھیل رہی تھی، جبکہ میں یہ سارا منظر دور سے بیٹھ کر دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے بچہ نسرین کے ہاتھوں سے پھسل کر نیچے کیسے گر گیا تھا۔ نسرین تو خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی، جبکہ میں نے شور مچا دیا تھا کہ نسرین نے جان بوجھ کر میرے بچے کو نیچے پٹخ دیا ہے، وہ اس کو مارنا چاہتی ہے۔ میری ساس اور اجمل بھاگ کر جائے وقوع پر پہنچ گئے تھے۔ بچہ بری طرح سے بلک رہا تھا۔ میری ساس نے نسرین کے منہ پر تھپڑ دے مارا تھا۔ وہ اللہ اور اس کے رسول کی قسمیں کھانے لگی تھی کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ تب اجمل ایک دم سے دھاڑا تھا۔ وہ بولا بکواس کرتی ہو تم، میں جانتا ہوں کہ تم نے میرے بچے کو مارنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ تم سے یہ بات برداشت نہیں ہوئی کہ یہ ایک طوائف سے میری نسل آگے کیوں بڑھی ہے۔ مجھے اجمل سے اس سب کی توقع نہیں تھی۔ خیر میری ساس نے اجمل کو مجبور کیا کہ اسی وقت طلاق دے کر نسرین کو گھر سے نکال دو۔ میری تو خوشی کی انتہا نہ رہی تھی۔ سارا کھیل بالکل ویسے ہی جا رہا تھا جیسے میں نے توقع کی تھی، مگر اجمل نے نسرین کو طلاق نہیں دی تھی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے گھر سے نکال دیا تھا۔ ایسا کرنے کے بعد اجمل نے خود کو بھی ایک کمرے میں بند کر لیا تھا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر روتا رہا تھا۔ میں نے کندھے اچکا دیے تھے۔ یہ ایک دن کا رونا تھا، آگے تو سکون ہی سکون تھا نا۔ میری ساس بولی دیکھو اجمل کو ذرا شرم نہیں آتی، کس طرح ایک لڑکی کی خاطر رو رہا ہے، یہ شادی سے پہلے بھی ایسے ہی کرتا تھا۔ تم جانتی ہو کیا نسرین اجمل کے چچا کی بیٹی ہے،
ان دونوں کی منگنی بچپن میں ہی طے ہو گئی تھی۔ دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے۔ میں بھی اس شادی پر راضی تھی، مگر پھر دونوں خاندانوں میں جائیداد کا تنازع ہو گیا۔ نسرین کے بھائیوں نے بڑی ہوشیاری سے میرے بیٹے کی زمین اپنے نام لگا لی تھی۔ ہم اس ڈربے نما گھر میں رہنے لگے ہیں۔ مجھے نسرین سے اسی وجہ سے بڑی نفرت ہے کہ اس کے بھائیوں نے اس کو استعمال کر کے میرے بیٹے کو اس کے حصے سے محروم کر دیا تھا۔ نسرین نے بھی پھر اپنے بھائیوں کے سر میں خاک ڈال دی اور اجمل کے ساتھ بھاگ کر شادی کر لی تھی۔ یہ سب معلومات میرے لیے حیران کن تھی۔ کچھ دن یوں ہی گزر گئے تھے۔ مجھے یقین تھا کہ اجمل اس سوگ سے نکل آئے گا، مگر وہ تو ہر وقت سکتے کے عالم میں بیٹھا رہتا تھا۔ ایک دن اجمل کا بی پی بہت ہائی ہو گیا تھا۔ وہ بے ہوش ہو کر نیچے گر پڑا تھا۔ اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے تو پتہ چلا کہ اجمل پر تو فالج نے اٹیک کر دیا ہے۔ اب وہ بستر سے لگ گیا تھا۔ یہ خبر جب میری ماں تک پہنچی تو وہ مجھے لینے آ گئی تھی۔ وہ بولی، میں نے تو تمہاری شادی اس لیے کی تھی کہ تم خوشیاں دیکھ سکو، مگر اب میں تمہیں معذور شوہر کے سہارے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ میں تمہیں ایک ایک چیز کے لیے ترستا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ تب میں نے اپنی امی کا ہاتھ اپنے سر پر رکھ دیا تھا اور بولی، مجھے بتاؤ تم نے میری شادی اجمل سے کیوں کروائی تھی؟ اس شادی کا تمہیں کیا فائدہ ہوا تھا؟ میری امی رونے لگی تھی۔ وہ بولی، میں نے اپنی ساری زندگی ناچ گانے میں گزار دی تھی۔ میرے نام کا ڈنکا بجتا تھا، لوگ میری ایک جھلک دیکھنے کو ترستے تھے، مگر میں نے کبھی کسی کو گھاس نہیں ڈالی تھی۔ میں نے خوب دونوں ہاتھ بھر بھر کر دولت کمائی تھی۔ جب میں بوڑھی ہونے لگی تو لوگوں کی دلچسپی مجھ سے ختم ہونے لگی تھی۔ میں نے ایک سیٹھ سے شادی کر لی جس سے تم پیدا ہو گئی، مگر وہ سیٹھ میرے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کرتا تھا، مجھے عزت نہیں دیتا تھا، طوائف ہونے کی گالی دیتا تھا، اور پھر ایک دن اس نے مجھے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا۔ میں نے کہا کہ اپنی بیٹی کو اپنے پاس رکھو تو اس نے انکار کر دیا اور بولا، طوائف کی جنی ہوئی بچی میری بچی نہیں ہو سکتی۔ میں واپس کوٹھے پر لوٹ آئی تھی۔ سب نے مجھے مبارکباد دی کہ شکر ہے تمہاری بیٹی ہوئی ہے، تمہارے بڑھاپے کا سہارا۔ میں بھی اسی سوچ کے ساتھ آگے بڑھتی گئی، اور جب تم جوان ہوئی تو تمہیں طوائف بنا دیا، مگر اب سیٹھ اجاز تمہارے پیچھے پڑا تھا، وہ تم سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ تمہیں سونے چاندی میں تول دے گا، مگر تمہیں عزت نہیں دے گا، اور میں اگر تمہیں طوائف بنائے رکھتی اور تمہارا پیسہ کھاتی رہتی تب تمہارا بڑھاپا بھی میرے جیسا گزرتا۔ میرے سامنے اجمل کا رشتہ آیا تو میں نے اس کے ساتھ تمہاری شادی کر دی کہ وہ تمہیں عزت دے گا۔ وہ تھا تو غریب ہی، مگر عزت تو تمہیں مل جاتی نا، اس لیے میں نے تمہاری شادی کر دی تھی۔ میں بولی، امی میں اس رشتے کو مرتے دم تک نبھاؤں گی، میں آپ کے ساتھ واپس نہیں جانا چاہتی۔ میری ماں نے مجھے بہت سمجھایا تھا، مگر میں اس کے ساتھ نہیں گئی۔ اس بات کے باوجود بھی کہ ہمارے گھر میں کھانے کے لالے پڑے ہوئے تھے، غربت اپنے عروج پر تھی، میں نے اجمل کو چن لیا تھا، مگر اب ہر رات 3 بجے وہ کھڑکی کی طرف منہ کر کے کچھ بولنے کی کوشش کیا کرتا تھا۔ مجھے یہی لگتا تھا کہ وہ کھڑکی بند کرنے کا کہتا ہے، مگر چونکہ مجھے گرمی لگتی تھی اس لیے میں کھڑکی بند نہیں کرتی تھی، بلکہ اس پر گرم کپڑا ڈال دیا کرتی تھی۔ مگر اب تو اجمل نے یہ سب اپنی عادت ہی بنا لی تھی۔ آج رات بھی جب اجمل نے کھڑکی کی طرف اشارہ کیا تو مجھے غصہ آ گیا اور میں اٹھ کر کھڑکی بند کرنے لگی تو سامنے ایک ہیولا سا نظر آیا۔ میری تو جان ہی نکل گئی تھی، مگر ہمت کر کے میں نے غور کیا تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ نسرین ہی تھی۔ میں بولی، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تو وہ بولی، میں اجمل کی ایک جھلک دیکھنے آئی ہوں۔ پھر وہ چلی گئی تھی۔ اگلی شب پھر سے آئی تو اس نے ہاتھوں میں فائلیں پکڑی ہوئی تھیں۔ وہ کہنے لگی، یہ اس جائیداد کے کاغذات ہیں جو میرے بھائیوں نے دھوکے سے اجمل سے ہتھیا لی تھیں، یہ تم اپنے پاس رکھ لو، اجمل کا علاج کرواؤ، میں تم لوگوں کی زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا رہی ہوں۔ تب میں بولی، نسرین تم اجمل کی زندگی میں واپس آ جاؤ، تمہارے جانے سے دیکھو اس کی حالت کیا ہو گئی ہے۔ نسرین رونے لگی تھی۔ وہ بولی، میں نہیں آ سکتی، وہ تمہارے ساتھ خوش ہے۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور بولی، اجمل تمہارے لیے بے چین ہے، ہم دونوں اس گھر میں مل جل کر رہ لیں گے۔ نسرین تو شروع سے ہی اچھی تھی، میں ہی اس کے ساتھ دل میں بغض رکھ کے بیٹھی ہوئی تھی۔ خیر نسرین واپس آ گئی تھی، میں نے اس سے معافی مانگ کر اجمل اور اپنی ساس کو بتا دیا تھا۔ خیر علاج کے بعد اجمل بھی ٹھیک ہو گیا۔
اب وہ اپنے قدموں پر چلنے پھرنے لگا تھا۔ جائیداد کے واپس مل جانے کے بعد ہمارے حالات بہت اچھے ہو گئے ہیں، زندگی اب سکون سے گزر رہی ہے، ہمارے پاس خوشیاں ہی خوشیاں ہیں۔